अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिटेल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्होंने प्राइवेट जॉब भी की, सहाफ़त के शोबे से भी मुंसलिक रहीं और एक सियासी जमात का भी हिस्सा हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट शाज़िया कियानी साहिबा, और ये जो हैं समाजी जो सरगर्मियाँ हैं, उनमें भी मसरूफ़ रहती हैं। सबसे पहले मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। जी शुक्रिया, और कश्मीर डिजिटल का शुक्रिया कि हमेशा समाजी इश्यूज़ के ऊपर भी और सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमेशा ये मदऊ किया इन्होंने, और मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे फिर से एज़ अ गेस्ट यहाँ बुलाया। जी। जी, सबसे पहले ये बताइएगा आपका जो ज़्यादा नाम बना, वजह शोहरत बनी, वो सियासत थी। तो सियासी जो एक्सपीरियंस आपका रहा वो कैसा था? थोड़ा सा एक चीज़ मैं दुरुस्त करना चाहूँगी कि मेरी जो वजह शोहरत जो स्टार्ट में बनी वो एज़ अ कॉलम निगार, मैं जी। कश्मीर के सहाफ़त एज़ अ सहाफ़ी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इश्यूज़ के ऊपर, कश्मीर इश्यूज़ के ऊपर भी लिखती थी। फिर ज़्यादा मेरा जो फोकस था वो सियाहत था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह नारान, कागान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में टूरिस्ट जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कश्मीर में भी नीलम, लीपा और हवेली, बाग, लसडना, इन जगहों पर भी उसी तरह टूरिज़्म जो है वो डेवलप हो, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर की जो एक इंडस्ट्री कह लें आपके, वो यही है। ना तो यहाँ कारखाने लग सकते हैं और ना फैक्ट्रियाँ। तो मेरी जो एक स्टार्ट में जो एक वजह शोहरत बनी वो कॉलम निगारी बनी। उसके बाद फिर मैं एक सियासी पार्टी का भी हिस्सा बनी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अच्छे तरीके से उस किरदार को भी निभा सकूँ, और काफ़ी कैसा हद तक एक्सपीरियंस रहा आपका, और आजकल आप बीइंग किस ओहदे पर हैं? जी, मैं लॉयर फोरम की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन लॉयर फोरम हूँ, और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देखें, मेरा मतलब मकसद था कि एक सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का भी, कि आपके पास एक प्रॉपर फोरम होता है जहाँ से आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। इस तरह हम सोशल एक्टिविस्ट भी जो होते हैं, हमें कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट के इदारे की, किसी ना किसी आप कह लें कि सियासी एक उसकी ज़रूरत रहती है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती है। तो उस पॉइंट से जिस सियासी पार्टी के तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ था, तो हमारा था ये कि यंगस्टर्स को, यूथ को उन्होंने आगे लाया, और ऑलमोस्ट ऐसे लोगों को कि जो सोसाइटी की आवाज़ बने। और मेरे ख्याल से कि जब भी तंजीम साजी हुई तो इस तरह ही के लोगों को, और मेरा वो जो एक एज अ कह लें कि जर्नलिस्ट और वे प्रोग्राम्स में जाना, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करना, तो एक मेरी पार्टी के अंदर भी एक बेस्ट जो पोजीशन मुझे दी गई और हमेशा बड़ा एक्नॉलेज किया गया, उसकी वजह यही थी कि मैं सोसाइटी की, आम पब्लिक की आवाज़ थी। जी, ये बताइए कि जो मौजूदा सेटअप है लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी भी मौजूद जी है। जी। तो आप क्या देखती हैं कि इस तमाम जो दौर इनका गुज़रा है, ये टेन्योर गुज़रा है, इसके बीच में ख़वातीन का क्या किरदार रहा? इन्होंने ख़वातीन के लिए क्या लेजिस्लेशन की है? देखें जी, ये तो एक अच्छी बात है कि ख़वातीन को असम्बली में नुमाइंदगी मिली है, और लेकिन जहाँ तक किरदार निभाने की बात है तो मेरा जो एक हमेशा मेरी ज़ाहिर है कोलीग्स हैं, वो एक्स कोलीग्स हैं, दूसरी पार्टी की जो ख़वातीन हैं वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हमारी अपनी पार्टी की ख़वातीन से मैं बात शुरू करूँगी कि उनमें से भी किसी ने भी उस तरह से एक प्रोमिनेंट जो किरदार होता है, जिन ख़वातीन के वोट के ऊपर आप कहें कि हमारी 50 प्लस में हमारी जो आबादी है ख़वातीन की, उनकी नुमाइंदगी करने वाली ख़वातीन में से आज तक मैंने कभी भी, आप देखें मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बहुत से ख़वातीन ने ख़ुदकुशी की, क्या कभी किसी फोरम पे ये बात की गई कि उन ख़वातीन को असल में मसला क्या था? कहीं ये बात की कि उनके लिए कोई काउंसलिंग का होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर उस मामले को मतलब दबाने की कोशिश की गई, और कहीं पे मुझे नहीं किसी भी मेंबर असम्बली की कोई आवाज़ आई कि उन्होंने उन ख़वातीन के लिए, उसके अलावा भी आप देखें कि हेल्थ के देखें, नीलम में, लिपा में, हवेली में जो साइड एरियाज़ हैं, आज भी औरतें जो हैं वो गाड़ियों में बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उनके। तो किसी फोरम पे मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी अब सेमिनार, आप इसी होटल पे बैठ के सेमिनार करा रहे हैं, 8-10 ख़वातीन वहाँ पे आपने इकट्ठी करके शो कर दिया कि जी हम ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि निसारा अब्बासी साहिबा का ये पिछले कोई 1-2 महीने में उनके हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने कोई पॉजिटिव एक इम्पैक्ट अपना एक शो किया है, बनाया है, ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक नहीं होगा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि एक खातून क्या कर सकती हैं? एक खातून बहुत कुछ कर सकती है। एक खातून जब एमएलए बनती है, वो
MLA کی سیٹ پہ آئی ہے تو وہ ایک سپورٹ تھی اس کے ساتھ، جہاں وہ جاتی تھی 50-100-200 خواتین ہوتی تھیں جو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں. تو آج اگر زیادہ نہیں تو ان 150 خواتین ہی کو نمائندگی دے کے ضلعی سطح پہ، تحصیل سطح پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. میں نے جو بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو خودکشی کا تناسب بہت زیادہ خواتین میں، ینگ بچیوں میں بڑھ رہا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ان خواتین کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے ادارے آپ کے جو یہاں پر ایسے گھوسٹ ادارے ہیں جن کا نام تو ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے پرائیویٹ جاب بھی کی ہے، آپ بہت سے جو ہیں آپ نے چیزیں دیکھی ہیں. اب آپ تو ایک وکیل بھی ہیں، تو وکیل ڈھیر سارے جو ہیں کیسز ایشوز آتے ہیں آپ دیکھتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ جب ایک جو جاب کرنے والی خاتون ہے اس کے کیا کیا جو ہیں وہاں پہ دفاتر میں مسائل ہوتے ہیں، اور جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہراسمنٹ بہت ہے، لیکن آن گراؤنڈ جب دیکھا جائے نہ اس کا کوئی کیس دائر ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اور جو اپلیکیشنز جو کوئی اپنی آواز ریز بھی کر لیتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے چپ کر جو عزت خراب ہوگی تمہاری. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی جو خواتین کے جو جاب کرنے والی خواتین کے مسائل ہیں؟ جی دیکھیں جی، اس کے اوپر میں جنرلی بات کروں گی کہ پرائیویٹ آفس کی جاب سے لے کے میڈیا کے ساتھ کام اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہونے کے ساتھ پھر ابھی جیسے میں کورٹس میں، تو میں جنرلی یہ بات کروں گی کہ خواتین کو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ہمیشہ ایک ہمدردی کا عنصر ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے. ہمدردی کا عنصر سے مراد یہ کہ مطلب ان کو ایک رسپیکٹ، ایک ریگارڈ دیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ساتھ ہی اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، بالکل یہی بات ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اپلیکیشن نہیں آتی یا کوئی اس کا کوئی ریکارڈ پہ ایسی چیزیں نہیں آتی ہراسمنٹ کی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ خواتین کو یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو بھی جاتا ہے تو انہیں کا مطلب چپ ہو جاؤ کہ عزت کی ہے، خاندان کی بےزتی ہو جائے گی، فیملی کی، گاؤں کی، علاقے کی بےزتی ہو جائے گی، تو آپ اس چیز کے اوپر چپ ہو جاؤ. اب جب وہ کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتا تو اس میں جیسے اب کورٹس میں کئی ایسے کیسز آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جن میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اگر پراپر طریقے سے ان کو پروسیڈ کیا جائے تو کسی ایک بندے کو بھی اگر سزا مل جائے تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو. لیکن یہاں پر ہوتا یہی ہے کہ پریشرائز کر دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت ریئر ہوتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ ریپ کا ایک کیس کورٹ میں آیا ہے تو اٹ مینس کہ 99 کیس رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایک کیس آیا وہ بہت ہمت کر کے کورٹ تک وہ پہنچے. ایک کیس آیا تھا HBL کا، ایک کیس آیا تھا جس میں بعد میں وہ ریجنل مینیجر باعزت بری ہو گیا تھا. وہ کیس بھی چلا، اس کا فل ٹرائل چلا، لیکن بعد میں وہ باعزت بری ہو گیا تھا. اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ ساری کیا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اسی لیے مردوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ جب ہاں بالکل کسی حد تک کہہ بھی سکتے ہیں مردوں کا معاشرہ بھی، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ پولیس جب FIR کاٹتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی لکونہ چھوڑا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی ہوتی ہے. پھر جب ٹرائل ہوتا ہے، جب شہادتیں ہوتی ہیں، اس میں مطلب کورٹس نے تو فیکٹس کو دیکھنا ہے، شہادتوں کو دیکھنا ہے. FIR مین چیز ہوتی ہے آپ کی FIR، اس کے اکارڈنگ ہی اسی میں ہی کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دی جاتی ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ملزم کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو یہ ٹرانسپورٹ ہے، ظاہر سی بات ہے خواتین جاب پہ جاتی ہیں تو ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہیں، اس میں خواتین کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ دیکھیں جی، مظفر آباد آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے. مظفر آباد ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے. میں گزشتہ 8-9 سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں اور ہمیشہ میرا اپنے ہمارا چاہے وہ لائرز کا فورم ہوا، چاہے وہ سیاسی فورم ہوا، ہر پلیٹ فارم پہ میں ایک بات ہمیشہ کرتی ہوتی ہوں کہ یہ کیپٹل ہے. کروڑوں روپیہ کی مد میں یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ایسے آخر میں سال کے اینڈ پہ پیسے ہوتے ہیں کہ جو وہ واپس آپ پچھلے بجٹ میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ 4, 5, 6, 7 گاڑیاں خواتین کے لیے مخصوص چلا نہیں سکتے یہاں پہ؟ دیکھیں پنک بسز تو چلی تھی، پنک بسز چلی تھی، 2 یا 3 بسز چلی ہیں. اب اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ پنک بسز کے اندر وہ خواتین جو سیکریٹریٹ، نیو سیکریٹریٹ یا اولڈ سیکریٹریٹ میں جابس کرتی ہیں ان کی مخصوص سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جو بھی کوئی راستے سے کوئی خاتون اگر کوئی بیٹھتی بھی ہے تو ان کو گاڑی میں آپ مطلب اس طرح سے وہ چیز نہیں ہے. جن کی 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہے وہ ان کے لیے مخصوص ہے. موسٹلی ان کے باقاعدہ اسٹاپ مخصوص ہیں، اسی اسٹاپ پہ وہ گاڑی رکتی ہے، ان کو پک کیا
اور لے کے اور اچھا چلے وہ کسی حد تک وہ اگر ان کو فیسلیٹیٹ کر بھی رہے ہیں، میرا اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا یہ اس پہ اعتراض ہے کہ جو عام خواتین ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ٹریول کرتی ہیں سزوکیوں میں، آپ سوچیں کہ پیچھے بیٹھتے ہیں، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگ رہا ہوتا ہے، ایک باعزت سواری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سے ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں سزوکی میں. ہماری جو کالج کی، اسکول کی، یونیورسٹی کی بچیاں ہیں ان کو مجبوری ہے، جن کی بس اگر بسز ہیں، لیکن ساری بچیاں بسز سے اگر کوئی مس ہو جاتی ہے، بس پہ نہیں بھی جاتی، اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرتی ہیں. اسکول کی بچیوں کی تو بسز موسٹلی نہیں ہیں، ان کو اسی پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد مطلب شہر میں آمد و رفت کا ایک وہ ہوتا ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر ٹرانسپورٹ کے اوپر جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، تنویر الیاس صاحب نے چلے وہ 2-4 گاڑیاں اس ٹائم انہوں نے اناؤنس کی، لیکن اس کا بھی اس طرح سے جو میں کہہ سکتی ہوں کہ اتنا کوئی بڑا ہی بھی ایریا نہیں ہے. آپ کرائے کی دیکھیں تو آپ یہاں سے 1 کلومیٹر کے اوپر سفر کریں گی 200-300 روپے رکشے والا آپ سے کرایہ مانگ رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری جو ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کا کام ہے کہ اس چیز کی مائلیج کے حساب سے کریں. دیکھیں آپ بھی مطلب پنڈی، اسلام آباد، پشاور، لاہور، ہر جگہ ہم گئے ہیں، کئی 6-7 کلومیٹر پہ بھی آپ جائیں 100 روپیہ 150 روپیہ آپ کا کرایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ پلیٹ سے سفر کر رہے ہیں یہاں تک نیو سیکریٹریٹ تک کر رہے ہیں تو 400-500 روپیہ آپ کو مطلب کوئی کنٹرول نہیں ہے. بالکل. یہ بھی بتائیے کہ جو خواتین وکلاء ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ خواتین وکلا کے بھی مسائل وہی ہیں جو ایک عام خاتون کے مسائل ہیں. یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں سوسائٹی کو. خواتین وکلا کا میں آپ کو بتاؤں تو خواتین وکلا کو بھی اکثر وہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں جو ایک عام خاتون کو کرنے پڑتے ہیں. کالا کوٹ پہن کے کسی حد تک ایک ان کو ضرور ایک ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ایک اسٹرگل کا جو ہے نا، وہ ایک عام عورت کا یا ایک ڈاکٹر کا یا ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا یا ایک جرنلسٹ کا ہے، تقریباً اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک خاتون وکیل کو بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن کی اگر آپ بات کریں تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں جہاں پر بھی کہیں آواز اٹھی ہے کوئی خاتون وکیل ہی کھڑی ہوئی ہے، کسی بھی ایشو پر، کسی بھی معاملے پر اگر کہیں پہ کوئی آواز ہائی لائٹ ہوئی ہے، اسمبلی میں بھی اگر کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری ایک نبیلہ صاحبہ ہیں، چیئر پرسن ہیں جو ایک پارٹی کی، وہ مطلب کافی جگہوں پر ایک پازیٹیو بھی ان کا وہ ہوتا ہے، انیشیٹو لیتی ہیں، سٹینڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی بہت سی خواتین ہماری ہیں جو خواتین حقیقی طور پہ آن گراؤنڈ بھی خواتین کی مدد کرتی ہیں. وہ کہیں پہ ہمیں کبھی بھی کسی سیمینار، کسی ورک شاپ کے بیچ میں وہ چہرے نظر نہیں آتے. یہ آپ نے چند نام لیے، آپ نے چند نام لیے، لیکن میں نے آج تک ان کو کبھی آن گراؤنڈ نہیں دیکھا. اسمبلی میں میں نے بولتے ہوئے ضرور دیکھ لیا، اور جگہوں کے اوپر ورک شاپس ہو گئیں، سیمینارز ہو گئے، ان میں بولتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن آن گراؤنڈ کون سی خاتون ہیں جو حقیقی طور پہ کام کرتی ہیں اور وہ ان ورک شاپس، ان سیمینارز کے بیچ میں بھی ایز اے گیسٹ مدعو ہوتی ہیں. دیکھیں جی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ خود بھی ایک اسٹرگلر ہیں اور اس بات سے آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو یہ کلچر ہے، ایک نیپوٹزم ہے جس کو کہتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹے کے بیٹا، بھانجے، بھتیجے، مطلب یہ کلچر ہر جگہ پر ہے. مطلب یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. بہت سے ایوارڈ کے آپ پروگرام دیکھیں جہاں پہ دیے جاتے ہیں کہ جی ان کی سرگرمیاں اور ان کی سوشل ایکٹیوسٹ بڑے، یہ ساری چیزیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس تھوڑے سے ٹائم میں ان سب کو کنکلوڈ نہیں کر سکتی. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ نیپوٹزم ہے یہاں پر بہت زیادہ. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آواز ہوتی ہے نا، ایک جاندار آواز، اس کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیا جاتا. یہ تو ایک، چاہے سیاست میں نے دیکھا، میں نے وکالت میں دیکھا، میں نے تقریباً آلموسٹ ہر شعبے میں دیکھا کہ وہ جو سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، پریکٹیکلی کر سکتا ہے یا کر رہی ہیں اور کر سکتے ہیں، مطلب وہاں پر وہ ایک آواز ہے نا، ان کو پریکٹیکلی کوئی فورم اگر ہے تو اس کے اوپر ان کو ہرڈلز ہی کی جاتی ہیں کہ یہ آئیں تو یہ کوئی کام نہ کر دیں. جو میری اب تک کی آبزرویشن ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہرڈلز ہی ہوتی ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. جو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ شازیہ کیانی صاحبہ موجود تھیں اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی خواتین کے حوالے سے. اور ایک چیز جو ہراسمنٹ کے حوالے سے بات کی اس میں کہ اگر بات کو دبا دیا جائے، نہ کیا جائے تو آپ بار بار اپنے آپ کو وولنریبل بناتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی عزت محفوظ کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کے جو اگلا ہے اس کا شکار بنتے جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور جو خواتین
خواتین لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی موجود ہیں، ان کو بھی بہتر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی ایسا بل ضرور لے کے آنا چاہیے جو کہ خواتین جس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. جی، اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ سے اپنی میزبان عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.